औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये ऑडियो बुक सैयदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की बाबरकत ज़िंदगी पर मुश्तमिल है कि जिसमें आपकी विलादत से लेकर रहलत तक के ईमान अफरोज़ वाक़यात बयान किए जाएंगे। इस किताब के राइटर हैं आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद काज़िम क़ज़वीनी और इनके बकिया पार्ट्स के लिए आप प्लेलिस्ट बनामे बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा में जाकर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। आइए सब्र, शुजाअत और ईसार की इस अजीम दास्तान को सुनते हैं। आज इंशाअल्लाह कि हम इस किताब का हिस्सा नंबर 2 बयान करेंगे कि जिसमें सबसे पहले ये बयान होगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जब करबला में पहुंचे तो अपने तलवारों के दस्ते के सहारे ज़मीन पे बैठे और कुछ अशआर पढ़े कि जिसका तर्जुमा है, ए ज़माना कज रफ्तार वाए हो तुझ पर कि तू किस कदर बुरा दोस्त है, तेरे हाथों सुबह शाम किस कदर तालिब हक और साथी कत्ल किए जाते हैं, और तू बदलो अवस पर कनाअत नहीं करता, हर जिंदा इस राह पर मौत पर चलने वाला है जिस पर मैं चल रहा हूँ, दुनिया से कूच करने का वादा किस कदर जल्दी आ गया। इमाम अलैहिस्सलाम के ये कलाम जब जनाबे सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने सुने तो कहने लगी, भाई जान, ये तो शख्स का कलाम है कि जिसे अपनी मौत का यकीन हो। इमाम ने कहा, हाँ बहन। जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बेताब होकर कहने लगी, ऐ काश मेरे भाई हुसैन मुझे अपनी मौत की इत्तला दे रहे हैं। बेटियों ने चेहरों पे मातम किया, सख्त क्रिया और बुका शुरू हुआ। जनाबे उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा ने गम भरी आवाज़ में कहा, ए अबू अब्दुल्ला, तेरे बाद हम उजड़ जाएंगे। शेख मुफीद ने अपनी तसनीफ अल-इरशाद में इस रिवायत को एक दूसरे तरीके से नकल किया। वो कहते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं शबे आशूर बिस्तरे बीमारी पर बैठा था और मेरी फूफी मेरे पास तीमारदारी के लिए तशरीफ़ लाई। इस असना में मेरे वालिद माजिद अलहदा अपने खैमे में तशरीफ़ लाए। उस वक्त जनाबे अबू ज़र गफ़ारी का ग़ुलाम जॉन भी आपकी खिदमत में था कि जो आपकी तलवार को सैक़ल कर रहा था और उसकी इसलाह कर रहा था। उस वक्त आपने ये वाले अशार पढ़े थे। जब पिदर बुजुर्गवार ने 2-3 बार इन अशआर का तकरार किया तो मैं समझ गया कि मुसीबत नाज़िल हो चुकी है और जान गया कि मेरे वालिद का इन अशआर से क्या इरादा है। आंसुओं से मेरे गले में फंदा सा लगा। मैं तो सब्र करके चुप हो रहा, मगर जब मेरी फूफी ने इन अशआर को सुना तो चूंकि औरतें रकीकुल क़ल्ब होती हैं, इसलिए फूफी ताबे ज़ब्त न ला सकी, बेचैन मुस्तरिब होके उठी। दरहाला कि आपकी चादर का दामन ज़मीन पर ख़त देता जा रहा था। सीधी भाई के पास पहुंची और रोकर कहने लगी, हाय काश आज मौत मेरी शमए हयात को गुल कर देती। ए जानशीन रफ्तगान और जाए पनाह रज़्तगान, मैं समझती हूँ आज ही मेरी माँ फ़ातिमा ज़हरा, बाबा अली मुर्तज़ा, भाई हसन मुश्तबा की मौत वाक़ई हुई। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ये बेताबी देखते हुए वालिद गिरामी ने तसल्ली आमेज़ लहजे में फरमाया, प्यारी बहन, बेसब्री न करो। मगर बहन की ये हालत देखकर आप भी मुतासिर हुए, बगैर न रह सके और आप दीदा होके फरमाया, मेरी प्यारी बहन, अगर कता नामी परिंदे को रात के वक्त छोड़ दिया जाता तो वो सो जाता। ये सुन के फूफी ने कहा, हाय अफसोस, क्या आप मुझसे छीन लिए जाएंगे? ये बात तो और भी मेरे दिल को मजरू करने वाली और मुझ पे सख्त गिरा है। बीबी में ताबे ज़ब्त न रही, हाथों से मुंह पीट लिया, गरेबान चाक किया, बाद अज़ा गश खा के गिर गई। वालिद माजिद ने उठकर बहन को गशी से इफाके में लाने की कोशिश की। आपके चेहरे पर पानी छिड़का। जब तबीयत ज़रा संभली तो फरमाया, बहन सब्र ज़ब्त से काम लो। यकीन रखो जब अहले ज़मीन मर जाएंगे, अहले आसमान भी हमेशा जिंदा नहीं रहेंगे, सिवाय ज़ाते अहदीस के कि हर चीज़ फ़ना हो जाएगी। वो ज़ात के जिसने अपनी कुदरत कामिला से मखलूक को पैदा किया, फिर अपनी कुदरत के साथ इन्हें दोबारा उठाएगा। वो ज़ातो सिफ़ात में वाहिदो यगाना है। मेरा नाना मुझसे बेहतर था, मेरा बाप मुझसे बेहतर था, मेरी माँ मुझसे बेहतर थी, मेरा भाई मुझसे बेहतर था। हर मुसलमान के लिए आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में तक़लीद और तासी के नमूने हैं। इमाम ने इस किस्म के कलमात के साथ बहन को तसल्ली दी और फरमाया, बहन मैं तुझे कसम देता हूँ, मेरी कसम को पूरा करना कि जब मैं शहीद हो जाऊँ तो ना मुझ पर गरेबान चाक करना, ना मुँह नोचना और ना वावेला करना। बाद अज़ा वालिद मुअज़्ज़म फूफी जान को मेरे पास लाए और उनको वहाँ बिठाकर खुद असहाब के पास तशरीफ़ ले गए। मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि मैंने बाज़ फाज़िल अफराद से सुना है कि अरबों के नज़दीक ये अशआर मनहूस शुमार किए जाते थे। इलावा अज़ी इनके शायर का भी कोई ख़ास इल्म नहीं,
صرف عوام الناس میں یہ اشعار مشہور اور معروف تھے، اور جو شخص بھی اپنے لیے موت یا قتل کا خطرہ محسوس کرتا تو یہ اشعار پڑھتا تھا۔ بعید نہیں کہ یہ کلام صحیح ہو، کیونکہ یہ اشعار صرف عتاب زمانہ پر ہی مشتمل ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب جناب عالیہ نے اپنے بھائی کی زبانی اشعار سنے تو اپنے بھائی کے لیے خطرہ محسوس کیا اور فرمایا، یہ حسین ہے کہ جو اپنی موت کی اطلاع مجھے دے رہے ہیں۔ اس طرح امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی ان اشعار سے نزول مصیبت کا استنباط کیا۔ ان اشعار سے بظاہر کوئی صراحت اور وضاحت تو نہیں ہو سکتی، جیسے موت کا خطرہ یا قتل ہونا۔ ظاہراً امام نے اپنی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو گریبان چاک کرنے اور منہ پر تماچے مارنے سے منع فرمایا تھا، خصوصاً جب قتل امام ہو رہا ہو۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ امام نے اپنی شہادت پر بے صبری کرنے سے جناب سیدہ کو مطلع فرمایا تو زینب عالیہ نے اپنے بھائی کے حکم پر عمل کرنے کی مثال قائم کر دی۔ سانحہ کربلا میں وقت شہادت ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ جس سے بے صبری ظاہر ہوتی ہو۔ ہاں البتہ کوفہ اور شام میں خصوصاً اس وقت جب سیدہ دربار یزید پلید میں موجود تھیں اور یہ ملعون امام عالی مقام کے سر اقدس کے ساتھ بے ادبی کر رہا تھا تو بی بی نے بےتاب ہو کر منہ پہ تماچے مارے۔ شاید کہ امام نے اپنی بہن کو ان مصیبت زدہ گھڑیوں میں گریبان چاک کرنے سے اس لیے روکا تاکہ بدطینت بدخصلت دشمن کے سامنے عاجزی انکساری ظاہر نہ ہو۔ یہ چیز تمام مستورات سے مطلوب اور درکار تھی کہ وہ صبر و حوصلے سے کام لیں، مصائب امام پر کم ہمتی ظاہر نہ کریں، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کی شجاعت اور بہادری ہے۔ خصوصاً یہ بات اس وقت زیادہ قابل عمل ہے کہ جب دشمن انتہائی کمینہ ہو، ہر طرح سے اپنی کمینگی کے اظہار کا منتظر ہو، تو فقط صبر و ہمت کے ساتھ ہی فکر امام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکتا تھا اور وہ ہدف اور مقصد حاصل کیا جا سکتا تھا جس کی خاطر امام نے اتنا بڑا اقدام کیا۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے محسوس کیا کہ خطرہ روز بروز ہر گھڑی قریب ہوتا جا رہا ہے، بھلا یہ کیسے نہ ہو جبکہ ایک سیل بے کراں کربلا کی طرف آ گیا تاکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو نواسہ رسول کو قتل کر دیا جائے۔ آخر میں جو لشکر کربلا پہنچا وہ شمر بن ذی جوشن کی قیادت میں 6000 کا لشکر تھا۔ شمر اپنے ساتھ عمر ابن سعد کے لیے عبید اللہ ابن زیاد کا حکم نامہ لایا کہ جس میں امام کے لیے 2 راستے تھے کہ جس کو وہ چاہے اختیار کریں۔ پس 9 محرم کو اموی لشکر خیام حسینی کے قریب ہونے لگا۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی نظر جب اس لشکر جرار پر پڑی کہ جو رسالت و امامت کے گھروں کو گھیر رہا تھا، اس وقت کے جو خوف اور اضطراب آل محمد کے دلوں میں تھا اس کو خدا ہی جان سکتا ہے۔ جب جناب شریکت الحسین زینب عالیہ نے ہتھیاروں کی جھنکار، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں، فوجوں کا شور و غضب سنا تو اپنے بھائی سید الشہداء کے قریب آئیں۔ اس وقت امام عالی مقام نے اپنا سر گھٹنوں میں رکھا ہوا تھا، آپ پر نیند کا غلبہ تھا۔ جناب امام نے قدموں کی آواز سنی، اپنا سر اقدس اوپر اٹھایا۔ جناب سیدہ عالیہ دل گیر باروب آواز میں اپنے بھائی سے مخاطب ہوئیں، بھائی جان، آپ یہ آواز نہیں سن رہے جو قریب آ چکی ہے؟ امام نے سر بلند کیا، فرمایا، بہن میں نے رسول خدا کو خواب میں دیکھا ہے جو مجھ سے فرما رہے ہیں تم عنقریب ہماری طرف آ رہے ہو۔ ایک اور روایت ہے دوسری جس میں امام فرما رہے ہیں کہ بہن، میں نے ابھی اپنے جد نامدار، پدر بزرگوار، مادری گرامی، برادر عالی کو خواب میں دیکھا جو مجھ سے فرما رہے تھے، اے حسین، تم عنقریب ہماری طرف آ رہے ہو۔ امام کا یہ کلام سن کے جناب سیدہ نے اپنا منہ پیٹ لیا، گریہ و بکا واویلا شروع کیا۔ امام نے اپنی بہن کو تسلی دیتے ہوئے کہا، میری بہن، واویلا نہ کرو، نہ ہی اس بدبخت قوم کو برا بھلا کہو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم نازل کرے، خاموش ہو جاؤ اور صبر سے کام لو۔ بعد ازاں امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی جناب عباس کو 20 اصحاب کے ساتھ بلوایا اور کہا، اے بھائی، سوار ہو کر ان کے پاس جاؤ، ان سے اس وقت چڑھ آنے کا سبب معلوم کرو۔ چنانچہ مولا عباس قوم جفاکار کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر ان سے اس وقت آنے کا سبب پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ ابن زیاد بدنہاد کا حکم نامہ آیا کہ ہم تمہیں ان کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے کو کہیں، بس اگر منظور کر لیا تو فبہا، ورنہ فوراً آپ سے فیصلہ کن جنگ کریں۔ عباس نے فرمایا، ٹھہرو، میں جا کر صورتحال امام کی گوشے گزار کرتا ہوں۔ لشکر ٹھہر گیا۔ جناب عباس امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے، تمام حالات گوش گزار کیے تو امام نے کہا، واپس جاؤ، ہو سکے تو ان کو کل تک مؤخر کرو تاکہ ہم آج رات نماز، دعا، استغفار کریں۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے، تلاوت قرآن
اور کثرت دعا و استغفار کرنے سے کس قدر محبت ہے۔ پس جناب ابو الفضل العباس واپس گئے، ان سے مہلت طلب کی۔ آخر کار وہ بھی اس بات پر متفق ہو گئے اور جنگ دوسرے دن تک۔ روایت میں ہے کہ شب عاشور رات کے وقت امام اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جائزہ لینے کے لیے باہر تشریف لے گئے، کیونکہ جنگ کے شعلے تو بھڑک ہی رہے تھے۔ نافع بن حلال صحابی امام حسین پہرے داری پر موجود تھے۔ نافع بھی نے جب امام کو دیکھا تو امام کے پیچھے ہو لیے اور ان دونوں میں کچھ کلام ہوا۔ بعد ازاں امام عالی مقام اپنی بہن جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے خیمے میں تشریف لے گئے۔ نافع کہتے ہیں میں خیمے کی ایک طرف باہر رک گیا اور امام کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ یہاں پہ نافع روایت کرتے ہیں کہ جب امام بہن کے خیمے کے اندر تشریف لے گئے تو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے بھائی کا استقبال کیا، بیٹھنے کے لیے جگہ عطا کی اور امام بیٹھے، بہن کے ساتھ آہستہ آہستہ باتیں کی۔ اچانک سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے آنسو جاری ہوئے، فرمانے لگی، ہائے بھائی، میں تیری بے کسی اور بے چارگی کی شاہد ہوں، مجھے خوف ہے تو ان مستورات کے متعلق آپ کے بعد ان کا کیا بنے گا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا دشمن کتنا بدطینت اور بدخصلت ہے، یہ انتہائی گھمبیر معاملہ ہے۔ پھر فرمانے لگی، اے بھائی، کیا آپ نے اپنے اصحاب کا اچھی طرح جائزہ لے لیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ عین حالت جنگ میں ہمارا ساتھ چھوڑ دیں۔ امام نے اپنی بہن کو تسلی دی اور رو کے کہا کہ خدا کی قسم میں نے اچھی طرح ان کے حالات کا جائزہ لیا ہے، وہ تائید حق میں میرے ساتھ موت سے اس طرح مانوس ہیں جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کے سینے سے مانوس ہوتا ہے۔ نافع بن حلال کہتا ہے کہ جب میں نے ان دونوں کی گفتگو سنی تو رونے لگا اور حبیب ابن مظاہر کے پاس آیا اور ان کو تمام واقعہ سنایا۔ حبیب کہنے لگے، خدا کی قسم اگر مجھے حکم امام کا انتظار نہ ہوتا میں اسی رات کو ہی اپنی تلوار کے ساتھ دشمنوں پہ حملہ کر دیتا۔ نافع بن حلال کہتا ہے، میں نے کہا میں امام کو پریشانی کی حالت میں اپنی بہن کے پاس چھوڑ آیا ہوں، مجھے گمان ہے کہ مقدرات عصمت میں حسرت و یاس انتہا کی حد تک پہنچ چکا ہے، اتنی ہمیں وفاداری پر شک سا ہو چکا ہے، کیا تمہارے لیے ممکن ہے کہ تمام اصحاب کو جمع کر کے اہل بیت عصمت و طہارت کے سامنے لایا جائے، انہیں اپنی وفاداری کا یقین دلائیں؟ جب سے میں نے منظر دیکھا مجھے چین اور قرار نہیں۔ حبیب ابن مظاہر نے مجھے کہا کہ میں تمہارے ساتھ متفق ہوں، پس دونوں روتے ہوئے نکلے اور اصحاب کو بلایا۔ جب تمام اصحاب امام جمع ہوئے تو ان میں بنی ہاشم کے نوجوان بھی تھے۔ حبیب بن مظاہر نے نوجوان بنی ہاشم سے کہا کہ آپ سب اپنے اپنے منازل کی طرف لوٹ جائیں کہ تمہاری آنکھوں کو سکون اور آرام ملے۔ پھر اصحاب سے کہا، اے غیرت مند، اے بہادر ساتھیوں، مجھے نافع نے اس وقت خبر دی کہ تمہارا سردار امام حسین اپنی بہن اور عیال کے پاس تشریف رکھتے ہیں، مقدرات عصمت رو رہی ہیں، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تمام اصحاب حسینی نے اپنی تلواروں کو بے نیام کیا، اپنے امامے کو سروں سے اتار پھینکا، کہنے لگے، اے حبیب، اس ذات کی قسم کہ جس نے اس وقت کو ہم پر واجب قرار دیا، اگر قوم اشقیا آگے بڑھی تو ہم ان کے سروں کو جدا کر دیں گے، ان کے چھوٹے بڑوں کو ہلاک اور برباد کر دیں گے، رسول خدا کی وصیت کی پاسداری کرتے ہوئے ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کی حفاظت کریں گے۔ جناب حبیب نے فرمایا، تو پھر میرے ساتھ چلو۔ تمام اصحاب امام اٹھ کھڑے ہوئے اور جناب حبیب کے ساتھ چلتے ہوئے خیام اہل بیت کے سامنے آ کھڑے ہوئے اور ندا دی، اے اہل بیت رسول، اے ہمارے سردار، اے ہماری سید زادیاں، یہ تمہارے نوجوانوں کی تلواریں ہیں جو قسم کھاتی ہیں کہ اس وقت تک نیام میں نہیں جائیں گی جب تک آپ کے دشمنوں کے سروں کو تن سے جدا نہ کر دیں۔ یہ آپ کے غلام کے نیزے اس وقت زمین میں نہ گڑیں گے جب تک تمام اعداء کے سینوں کو چیر نہ دیں۔ اس وقت بیبیوں نے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور کہنے لگیں، اے پاکیزہ نفس صحابیوں، مقدرات عظمت کی حفاظت تمہارے ذمے ہے، تمہارے پاس کیا عذر ہوگا جب ہم اپنے نانا رسول خدا سے ملاقات کریں اور اس مصیبت کی شکایت کریں گے کہ جو ہم پر نازل ہوئی۔ حبیب ابن مظاہر اور دوسرے صحابہ کے جو اس وقت وہاں پر موجود تھے اس منظر کو دیکھ رہے تھے اور الفاظوں کو سن رہے تھے۔ بس اللہ تعالیٰ کی قسم کہ جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، زمین ان کے نالہ و فریاد چیخوں سے تھر تھرا اٹھی، یہاں تک کہ ہر پیادہ و سوار رو رہا تھا۔ فخر مقدرات عصمت جناب سیدہ زینب عالیہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ شب عاشور میں اپنے خیمے سے بھائی حسین اور ان کے انصار کا جائزہ لینے کے لیے نکلی۔ میں نے دیکھا میرے بھائی حسین اکیلے اپنے خیمے میں بیٹھے اپنے رب سے مناجات اور تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اس رات جبکہ دشمن چاروں طرف گھات لگائے بیٹھا ہے، کیا امام کا یوں تنہا رہنا مناسب ہے؟ پس میں اپنے دوسرے بھائیوں کے خیام کی طرف چلی تاکہ انہیں اس سلسلے میں آگاہ کروں۔ جب میں عباس کے خیمے کے قریب پہنچی
تو اس خیمے سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں خیمے کے عقب میں جا کے کھڑی ہو گئی اور خیمے میں نظر کی تو دیکھا جوانان بنی ہاشم ایک دائرے کی شکل میں بیٹھے ہوئے اور ان کے درمیان میرے بھائی عباس شیر کی مانند دو زانوں بیٹھے ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں۔ حمد و ثنائے پروردگار محمد و آل محمد پر درود کے بعد فرمایا، اے میرے بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں، کل کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ ان سب نے جواب دیا، فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے، جو بھی آپ حکم دیں ہم بغیر چوں چرا عمل کریں گے اور تجاوز نہیں کریں گے۔ جناب عباس نے فرمایا، کل کا دن انتہائی سخت دشوار گرا ہے، سوائے گھر والوں کے کوئی دوسرا نہیں اٹھا سکتا، لہٰذا جب صبح ہو تو میدان قتال میں جانے والے سب سے پہلے تم میں سے ہونے چاہیے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم نے اصحاب کو موت کی طرف دھکیل دیا، خود کو بچائے رکھا۔ جب جنگ شروع ہو تو باری باری تم سب نے پہلے جانا ہے۔ یہ سن کر سب بنی ہاشم کھڑے ہوئے، جناب عباس کے سامنے اپنی تلواروں کو بے نیام کیا اور کہا کہ ہم وہی کریں گے جس کا حکم آپ دیں گے۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے ان کی کثرت اجتماع اور ان کی پختگی کو ملاحظہ کیا تو میرے قلب و جان میں راحت محسوس ہوئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ میں اپنے بھائی حسین کو اس واقعے کی اطلاع دینے کی خاطر پلٹی۔ جب میں حبیب بن مظاہر کے خیمے کے قریب سے گزری، وہاں سے بھی کچھ ایسی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں خیمے کے عقب میں ٹھہر گئی، دیکھا بنی ہاشم کے مانند وہاں اصحاب حلقہ بنائے بیٹھے ہیں، ان کے درمیان حبیب بن مظاہر ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے دوستو، تم یہاں کس مقصد سے آئے ہو؟ اللہ تم پہ رحم کرے، اپنے اپنے کلام کی وضاحت کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم غریب فاطمہ امام حسین علیہ السلام کی نصرت اور مدد کے لیے آئے ہیں۔ حبیب نے کہا، تم اپنے وطن اور گھر بار کس لیے ترک کیا؟ سب نے کہا، صرف اس لیے کہ یعنی نصرت امام کے لیے۔ حبیب نے پھر پوچھا، کل کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، جو رائے آپ کی ہوگی وہ۔ یہاں جناب حبیب اپنے تمام ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ ہم جو شہادتیں پیش کریں گے وہ امام حسین کے خاندان والوں سے پہلے کریں گے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہوتے ہوئے بی بی کے خاندان کا کوئی بھی فرد شہادت کو پیش کرے۔ بہرحال جناب سیدہ عالیہ اپنے شریف و طیب خاندان میں بڑی اہمیت کی حامل خاتون، خصوصاً اپنے لطف و عنایت اور مہربانیوں کی وجہ سے اپنی مثال آپ تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ سانحہ کربلا کے بعد قید کی حالت میں اپنے آپ کو تمام افراد کے سامنے مسئول محسوس کرتی تھیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا گھر کے تمام افراد چھوٹے بڑوں کے لیے جائے پناہ تھیں اور ان کی امیدوں کا محور اور مرکز۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بندشیں آپ کے بعد بھی آپ کے پاس پانی باقی رکھا ہو۔ گھر کے بعض افراد یہ امید رکھتے تھے کہ جناب سیدہ کے ہاں سے انہیں پانی مل جائے گا، لہٰذا جناب سکینہ بنت حسین فرماتی ہیں کہ 9 محرم کی شب جب ہمارے پاس پانی میں سے کچھ بھی موجود نہ تھا، میں نے برتنوں کو دیکھا، مشکیزیں دیکھے، لیکن کہیں سے بھی مجھے پانی کی ایک بوند بھی میسر نہ ہوئی۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ پھوپھی زینب کے پاس جاتی ہوں، شاید ان کے ہاں پانی موجود ہو۔ بس اس امید کے ساتھ میں اپنی پھوپھی کے خیمے کی طرف چلی۔ دیکھا کہ میری پھوپھی میرے بھائی عبداللہ کے جو ابھی صرف ماں کا دودھ پیتے تھے ان کے خیمے میں موجود تھی۔ شدت پیاس کی وجہ سے میرے بھائی کی زبان تالو سے چمٹی ہوئی تھی اور میری پھوپھی کی یہ حالت کہ کبھی اٹھتی ہیں کبھی بیٹھ جاتی ہیں اور ان کے آنسو بہہ رہے ہیں۔ میرے آنسو بہنے لگے، حزن و ملال کے ساتھ پھوپھی کو دیکھنے لگی۔ اسی اثنا میں میری پھوپھی کی نظر مجھ پر پڑی تو فرمایا، اے سکینہ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کی، پھوپھی جان، اپنے شیرخوار بھائی کی حالت زار نے مجھے رلا دیا ہے۔ عرض کی، پھوپھی جان آپ میرے ساتھ دوسرے خیام میں چلیں، شاید کہیں سے پانی مل جائے۔ پھوپھی جان میرے ساتھ چل پڑی، ہم نے ہر جگہ پانی تلاش کیا لیکن کہیں سے بھی ہمیں پانی نہ ملا۔ جب میری پھوپھی اپنے خیمے کی طرف پلٹی تو حالت یہ تھی کہ میری پھوپھی کے پیچھے 20 چھوٹے چھوٹے بچے موجود تھے کہ جو سیدہ سلام اللہ علیہا سے پانی طلب کر رہے تھے اور بلک بلک کر کہہ رہے تھے، العطش العطش۔ عزیزان محترم، عاشورہ کے روز جنگ کی آگ بھڑکی، مصائب اور علام تھے کہ یک کے بعد دیگرے بڑھ رہے تھے۔ اصحاب و انصار گروہ کی صورت میں فردن فردن شہید ہو رہے تھے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ شجرہ نسب کی شاخوں کو کاٹ دیا گیا، اہل بیت نبی و علی کے مردوں کو شہید کر دیا گیا اور ان ہستیوں کو خاک اور خون میں ملا دیا گیا کہ جو شجاعت اور شہامت کے وارث، عزت نفس، شرف، سیابت عقیدہ اور جمال استقامت کے حامل تھے۔ بنی ہاشم میں سب سے پہلے جو میدان کارزار کی طرف بڑھے وہ جناب علی اکبر علیہ السلام تھے۔ میں اس بات سے آگاہ نہیں کہ کس طرح جناب زینب عالیہ کے جو مخدرہ اور چادر زہرا کی وارث تھیں، کس طرح اپنے بیٹے کے متعلق معلوم ہوا، آپ بڑی سرعت کے ساتھ اپنے خیمے سے بین کرتی ہوئی نکلیں۔ یا حبیبہ ہو یا ثمرۃ فؤادہ یا نور عینہ
کاش میں آج کے دن سے پہلے نابینا ہو گئی ہوتی اور یہ منظر نہ دیکھتی، کاش میں مر گئی ہوتی۔ امام عالی مقام نے اپنی بہن کا ہاتھ پکڑا، انہیں تسلی دیتے ہوئے خیمے میں لے گئے۔ پھر امام نے نوجوانان بنی ہاشم کی طرف دیکھ کے کہا، اپنے بھائی کو اٹھا لاؤ۔ بنی ہاشم کے جوانوں نے لاشِ علی اکبر کو اٹھایا اور خیام کے نزدیک مقتل میں رکھ دیا۔ بنی ہاشم کے نوجوان یکے بعد دیگرے مقتل میں موت کی میٹھی نیند سوتے رہے، یہاں تک کہ سیدہ زینب عالیہ کے جگر گوشوں کی باری آئی۔ یقیناً جناب سیدہ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کی نصرت اور مدد میں حد سے بڑھ گئیں، اپنے ان بچوں کو بھائی پر فدا کیا جن کی تربیت اور نگہداشت میں اپنا دن رات ایک کر دیا تھا۔ شہزادوں کی یہ حالت کہ اپنے ماموں کی نصرت اور مدد میں اپنی زندگی تک سے بھی کراہت کرنے لگے۔ عبداللہ ابن جعفر طیار نے روانگی مکہ کے وقت جناب سیدہ زینب کو فرمایا تھا کہ میرے ان بیٹوں یعنی اون و محمد کو ساتھ لے جائیں، اور جب امام علی مقام پر مشکل کھڑی آئے تو اون و محمد کو نصرت امام میں میدان جنگ کی طرف بھیج دیجیے گا تاکہ جہاد کر کے وہ مجھے سرخرو کر سکے۔ بس اون بن عبداللہ رجز پڑھتے ہوئے میدان کارزاز میں گئے، اور انہوں نے جو رجز پڑھے تھے اس کا ترجمہ ہے کہ اگر تم میرا انکار کرو تو میں جعفر طیار کا فرزند ہوں جو جنت میں سچے شہید ہیں، جنت میں اپنے پروں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں، اور بروز قیامت ہمارے لیے یہ شرف کافی ہے۔ شہزادے نے 3 سواروں 18 پیادہ ملعون کو واصل جہنم کرنے کے بعد جام شہادت نوش کی۔ آخر ایک لعین عبداللہ بن قتبہ تائی ملعون نے آپ کو شہید کیا۔ اس کے بعد آپ کے بھائی محمد بن عبداللہ کچھ اشعار پڑھتے ہوئے آگے بڑھے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس قوم کے افعال اور دشمنی کی شکایت کرتا ہوں جو ہلاکت میں اندھی ہو چکی ہے، جنہوں نے معالم قرآن، محکم تنزیل، طبیان کو بدل ڈالا اور اپنے کفر کو طغیانی اور سرکشی کے ساتھ ظاہر کر ڈالا۔ آپ نے 10 ملائین کو واصل جہنم کیا۔ عامر بن نحشل تمیمی ملعون نے آپ کو شہید کیا۔ مؤلف کہتا ہے کہ میں نے کتب مقاتل میں کہیں نہیں پایا کہ جناب سیدہ زینب نے اپنے شہزادوں کی شہادت پہ گریہ و بکا کیا ہو یا ماتم کیا ہو عاشورہ کے دن، اور نہ ہی بعد میں، لیکن یہ بات تو ثابت ہے کہ ایک گہرا اثر چھوڑا، بلکہ دل و دماغ میں غم کی آگ بھڑک اٹھی۔ البتہ اس شدت غم کی باوجود بھی آپ نے اپنے حزن و ملال کو مخفی رکھا، کیونکہ آپ کی تمام عواطف اور مہربانیوں کا محور اور مرکز آپ کے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام ہی تھے۔ اس کی ایک دوسری وجہ بھی ذہن میں متبادر ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کی شہادت پہ گریہ و بکا کرتی تو یہ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام سے شرمندگی کا باعث بنتا، کیونکہ آپ نے تو اپنے بچوں کو بھائی کی دفاع میں قربان کیا۔ سیدہ زینب اس لیے بھی خاموش رہیں کہ آپ نے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ میرے بچے آپ کا فدیہ ہیں، بس میرے لیے کوئی حرج و ملال نہیں کہ آپ کے سامنے یہ دونوں شہید ہو جائیں۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو اپنے بھائی ابو الفضل العباس سے بے حد محبت تھی۔ جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام بھی جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے انتہائی محبت رکھتے تھے اور ان کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ قافلہ امام حسین کے طویل سفر میں کہ جو مکے سے عراق کو محیط تھا، جناب قمر بنی ہاشم حضرت عباس علیہ السلام کی کوشش تھی کہ وہ ہر وقت جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی سواری کے قریب رہتے تاکہ جب بھی وہ پکارے تاخیر نہ ہو۔ سیدہ زینب کبریٰ اپنی مہربانیوں اور اخلاق کی وجہ سے تمام خاندان والوں کو محبوب اور محترم تھیں، کیونکہ آپ عقیلہ بنی ہاشم فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دختر پورے گھرانے میں بزرگ اور اہل بیت کی مستورات کی سردار تھیں۔ چنانچہ جب 2 محرم الحرام کو یہ قافلہ حسینی کربلا میں وارد ہوا تو اسی روز سے جناب عباس علیہ السلام نے اپنے اوپر واجب قرار دے رکھا تھا کہ شب کو گھوڑے پر سوار ہو کر خیام کے ارد گرد چکر لگاتے تاکہ مخدرات عصمت کی حفاظت کر سکے۔ جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام نہایت ہی وجیح اور مرد شجاع تھے۔ تمام خاندان بالخصوص مستورات اور بچوں کے لیے اطمینان کا باعث آپ کی ان خصوصیات سے دشمن بھی آگاہ تھا۔ آپ کی شجاعت کا شہرہ چرچا جنگ صفین سے ہی شروع ہوا، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ آپ اسد اللہ الغالب امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرزند دل بند ہیں اور شجاعت اور بہادری کو وراثت میں پایا۔ عاشور کے روز جب امام علی مقام کے اکثر اصحاب و انصار شہید ہو گئے تو جناب قمر بنی ہاشم امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جنگ کی اجازت طلب کی، تو امام نے اجازت نہ دیتے ہوئے کہا کہ بھائی تم میرے علمدار ہو، تمہارے چلے جانے سے سب سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ جناب عباس علیہ السلام نے عرض کی، حالات حاضرے کو دیکھ کر کہ میرا سینہ تنگ ہو چکا ہے، اس لیے اب چاہتا ہوں کہ ان منافقین سے انتقام لوں۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے اجازت ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان اطفال خرد سال کے لیے تھوڑا سا پانی لے آؤ۔ جناب عباس خیموں کی طرف آئے، مشکیزہ اٹھایا، نہر فرات کی طرف گئے،
پھر سائقہ آتش بار کی طرح لشکر فجار کے صفوں کو چیرتے ہوئے نہر فرات کی طرف بڑھے۔ 4000 کا لشکر جرار کے جو نہر فرات پر تعین تھا یکپارگی حرکت میں آیا۔ شجاعت علویہ کے وارث نے کشتوں کے پشتے لگانے شروع کیے، چنانچہ میمنہ کو میسرہ پر، میسرہ کو میمنہ پہ الٹ دیا۔ حیدر کرار کے فرزند نہر فرات پر پہنچے اور مشکیزے کو پانی سے پر کیا۔ جناب عباس کی پوری کوشش تھی کہ پانی خیام تک پہنچے، اور فوج اشکیا نے شہزادے کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور تیروں کی بارش ہونے لگی، مگر شیر خدا کا بیٹا حملے پہ حملے کر کے سپاہ ابن سعد کو پسپا کر رہا تھا۔ فوج میں ایک بھگدڑ تھی۔ اچانک ایک کمینے زید بن ورقہ نے کمین گاہ میں چھپ کر تلوار سے وار کیا۔ علمدار کا دایاں بازو قلم ہو کر زمین پہ گرا۔ شہزادے نے پھرتی سے تلوار کو بائیں بازو میں لیا اور جنگ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ملعون نے پھر وار کیا تو ان کا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا۔ اب بازو تو موجود نہ تھے کہ جنگ کرتے، اپنا دفاع کرتے۔ ہائے افسوس! ہر طرف سے نیزے اور تلواریں چلنے لگی، تیر برسنے لگے۔ عباسی علمدار کا بدن مبارک تھا کہ تیروں تلواروں سے چھلنی ہو رہا تھا۔ اچانک ایک تیر مشکیزے میں لگا اور پانی زمین پر بہنے لگا۔ ایک ملعون نے آہنی گرز سے سر اقدس پہ وار کیا۔ عباس کا سر مبارک شگافتہ ہو گیا۔ آپ زین پر سنبھل نہ سکے، فرش زمین پر تشریف لائے۔ گرنے والے بازو کا سہارا لیتا ہے۔ معلوم نہیں جناب عباس بغیر بازوؤں کے کس طرح سے زمین پر آئے ہوں گے۔ امام حسین علیہ السلام خیمے کے قریب کھڑے میدان جنگ کا نظارہ کر رہے تھے، اور جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا خیام کے اندر کھڑی ہو کر اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھیں۔ یعنی مولا کی نظر میدان پہ، بہن کی نظر بھائی پہ، کہ اچانک جناب سیدہ نے دیکھا حزن و ملال کی وجہ سے بھائی کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ بےتاب ہو کے پکاری، بھیا حسین، آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا ہے؟ امام نے جواب دیا، یہ سننا تھا کہ سیدہ زینب گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئیں اور نالہ و فریاد کرنے لگیں، واہ اخا واہ عباسا، اے عباس تیرے بعد زندگانی بیکار ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم اس کے بعد زندگانی بیکار ہے۔ بعد ازاں امام علی مقام گھوڑے پر سوار ہو کر تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے اپنے بھائی کے پاس پہنچے۔ دیکھا عباس فرات کے کنارے زخموں سے چور، خاک و خون میں غلطاں تڑپ رہے ہیں۔ امام گھوڑے سے اترے، خون و ملال کے عالم میں اپنے بھائی کے سر کی طرف بیٹھ گئے، شدت کے ساتھ گریہ کیا، کہا، قسم خدا کی تمہاری جدائی مجھ پر گراں ہے، اب میری کمر ٹوٹ گئی اور ہیلے ختم ہو گئے۔ سید ابن طاؤس نے اپنی تالیف لحوف کے صفحہ 168 پر ذکر کیا ہے کہ جب امام عالی مقام کے تمام آوان و انصار شہید ہو گئے تو سید ابرار نے آخری مرتبہ حجت تمام کرنے کی غرض سے آواز استغاثہ بلند کیا، کوئی ہے کہ جو حرم رسول سے دشمنوں کے شر کو دور کرے، کوئی خدا پرست ہے کہ جو ہمارے معاملے میں خدا سے ڈرے، کوئی فریاد رس ہے کہ جو ثواب خداوندی کی خاطر ہماری فریاد رسی کرے، کوئی مددگار ناصر ہے کہ جو حصول اجر کے لیے ہماری مدد کرے۔ جب امام نے آواز استغاثہ بلند کی تو اس وقت قیام حسینی سے مقدرات عصمت و طہارت کی صدائے نالہ و شیون بلند ہوئی۔ غیور امام کے کانوں میں جب بیبیوں کے رونے کی آواز پڑی، تسلی دینے کی غرض سے فوراً خیام تشریف لائے، مستورات عصمت کو تسلی دی اور پھر در خیمہ پر کھڑے ہو کر اپنی بہن زینب عالیہ سے کہا، میرے طفل شیر خار کو لے آؤ تاکہ میں اس سے وداع کروں۔ چنانچہ شہزادے کی خدمت امام میں پیش کیا گیا۔ آپ نے اس میں گود میں لیا، بوسہ دینے کی غرض سے جھکے کہ حرملہ بن کاہل ملعون کا تیر لگا جس سے بچہ شہید ہو گیا۔ امام نے اپنی بہن سیدہ زینب سے فرمایا، اسے لے لو۔ امام نے خون کے نیچے اپنے چلو رکھا، جب چلو لبریز ہو گیا تو اسے آسمان کی طرف پھینکا اور فرمایا، اس یقین نے میرے مصائب کو آسان کر دیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا کے سامنے ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اس مقدس خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرا۔ بعض کتب مقاتل میں شہزادے کی شہادت قدر تفصیل کے ساتھ دوسرے انداز میں معقول اور مذکور ہے کہ جب سید ابرار نے طفل شیرخوار کو وداع کے لیے طلب کیا تو جناب سیدہ زینب عقیلہ بنی ہاشم بچے کو لے کے خدمت امام میں حاضر ہوئیں۔ شدت پیاس کی وجہ سے بچے کی آنکھیں بند تھیں۔ عقیلہ بنی ہاشم نے عرض کی، بھیا یہ آپ کا بچہ ہے، 3 روز سے ایک قطرہ پانی بھی اس کے منہ میں نہیں گیا، اس کے لیے قوم اشقیہ سے پانی طلب کیجیے۔ امام نے بچے کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور قوم اشقیہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان رذیلوں سے مخاطب ہو کے کہا، اے قوم، تم نے میرے اصحاب اور انصار بھائیوں بیٹوں کو قتل کیا، اب یہ طفل شیرخوار باقی ہے، شدت پیاس سے تڑپ رہا ہے، اس نے کوئی جرم تو نہیں کیا، میں اسے تمہارے پاس لایا ہوں تاکہ تم اسے پانی پلا دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ پھر کہا، اے قوم، اگر مجھ پہ رحم نہیں کرتے تو کم از کم اس بچے پہ رحم کرو۔
امام کا یہ سلسلہ کلام ابھی جاری تھا کہ پسر سعد ملعون نے حرملہ کو حکم دیا، اے حرملہ، حسین کا کلام قطع کر دے۔ چنانچہ سے شعبہ تیر فراٹے لیتا ہوا آیا اور شہزادے کے نازک کان میں لگا، ایک کان کو چھیدتا ہوا دوسرے کان سے نکل گیا، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنا چلو بچے کے خون کے نیچے رکھا، یہاں تک کہ چلو خون مقدس سے پر ہو گیا تو امام نے اسے آسمان کی طرف پھینکا، پھر اپنے آپ سے فرمایا، اے نفس صبر سے کام لے۔ پھر کہا، پروردگار، انہوں نے ہماری موت کو حلال جانا، پس اسے ہمارے لیے بروز قیامت اجر قرار دے۔ بعض کتب تاریخ میں مذکور ہے کہ امام اپنے بچے کو اٹھا کر خیام کی طرف پلٹے، آپ نے دیکھا کہ جناب رباب، دوسری مستورات عصمت و طہارت اور چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں در خیمہ پر امام کی منتظر ہے۔ امام نے سوچا کہ کہیں اس طفل کی حالت دیکھ کر کوئی مستور جاں بحق نہ ہو جائے، لہٰذا راستہ بدلا اور خیمے کی پشت کی جانب آئے اور اپنی بہن سیدہ زینب کو ندا دی۔ جب قلعہ بنی ہاشم تشریف لائیں تو امام نے بچے کو زمین پہ لٹایا تاکہ تیر کو نکالیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ جس وقت امام نے طفل شیرخوار کے گلے سے تیر نکالا تو قلب امام حسین اور قلب سیدہ زینب پر کیا گزری۔ پھر امام نے ایک ننھی سی قبر بنائی اور اپنے بچے کو دفن کر دیا۔ آخرکار یوم عاشور کی وہ نازک ترین گھڑی یعنی عصر کا وقت قریب آ گیا۔ سیدنا امام حسین جانتے تھے کہ اب وہ لمحہ قریب ہے کہ جب وہ زندگانی دنیا سے مفارقت اختیار کر لیں گے۔ اس وقت امام موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے خیام کی طرف آئے تاکہ مخدرات عصمت و طہارت کو ودا کر سکیں، اپنے بیمار بیٹے کو اسرار امامت ودیت کرنے کے ساتھ ساتھ ودا بھی کر لیں۔ سیدہ زینب عالیہ، یہ جو ہمیشہ اپنے اعمال میں حسنات کا اضافہ کرتی رہتی ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام کی عیادت اور تیمارداری کے لیے امام علی ابن الحسین کے پاس موجود تھیں۔ امام علی مقام اپنے فرزند زین العابدین کے خیمے میں داخل ہوئے، دیکھا کہ بیمار بیٹا چمڑے کے بستر پر بیماری کی شدت سے تڑپ رہا ہے۔ بیماری کی وجہ سے بدن لاغر اور کمزور ہو چکا ہے، اور امام کی بیٹے کی نظر جب بیمار بیٹے پر پڑی اور جب مولا کی نظر اپنے باپ پر پڑی تو تعظیم کی خاطر اٹھنے کا ارادہ کیا، لیکن شدت مرض کی وجہ سے اٹھ نہ سکے۔ پھوپھی سے کہا، پھوپھی جان، دیکھو یہ رسول خدا کے فرزند آئے ہیں، مجھے سہارا دیں تاکہ میں تعظیم کروں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا امام سجاد علیہ السلام کے پیچھے بیٹھ گئیں، ان کی پشت کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے سہارا دیا۔ امام نے اپنے فرزند سے بیماری کے متعلق پوچھا تو امام سجاد علیہ السلام حمد خدا بجا لائے، پھر سوال کی، بابا جان، ان منافقین نے آپ کی یہ کیا حالت کر دی؟ امام نے کہا، بیٹے، ان کو شیطان نے پوری طرح اپنے پنجے میں جکڑ لیا ہے، ذکر خدا کو بھلا دیا ہے، ہمارے اور ان کے درمیان خون ریز مارکا ہوا، یہاں تک کہ زمین کربلا ہمارے اور ان کے خون سے رنگین ہو گئی۔ مولا سجاد نے پوچھا، بابا جان، میرے چچا؟ جب سید سجاد نے چچا عباس کے متعلق سوال کیا تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بے اختیار ان کے آنسو نکلے۔ بھائی کی طرف دیکھا کہ آپ کیا جواب دیتے ہیں۔ امام نے کہا، بیٹا، تیرے چچا مارے گئے، ان کے بازو فرات کے کنارے جدا کر دیے گئے۔ بس یہ سننا تھا کہ سید سجاد روتے روتے غش کھا گئے۔ جب غش سے فاقہ ہوا، ہر ایک کے متعلق سوال کرنا شروع کیا۔ امام حسین فقط یہی جواب دیتے، قد قتلا، قد قتلا۔ ابن سید سجاد نے سوال کیا، میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ جب بھائی علی اکبر کے متعلق سوال کیا تو تھوڑی دیر کے لیے امام خاموش ہوئے، شدت غم کی وجہ سے فقط قتلا زبان پر نہ لا سکے۔ کہا، بیٹا، کس کس کے متعلق پوچھو گے؟ کس کس کا تجھے بتاؤں؟ اس وقت مردوں میں سے تم باقی بچے ہو یا تمہارا زخمی باپ، باقی سب کے سب موت کی میٹھی نیند سو چکے ہیں۔ جب سید سجاد نے باپ کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو بستر بیماری پر تڑپ گئے، رو کر پھوپھی جان سے کہا، پھوپھی جان، مجھے تلوار اور عصا دیجیے۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، بیٹا، تلوار اور عصا کو کیا کرو گے؟ عرض کی، بابا جان، عصا کا سہارا لوں گا، تلوار سے آپ کے دشمنوں سے جنگ کرتے ہوئے فرزند رسول کا دفاع کروں گا، کیونکہ ان کے بعد زندگانی میں کوئی خیر و برکت نہیں۔ امام حسین علیہ السلام اپنے بیمار بیٹے کو گلے سے لگایا اور کہا، اے جان پدر، تم میری ذریت و اولاد میں سے پاک و پاکیزہ اور افضل ترین فرد ہو، میرے بعد ان عیال و اطفال پر میرے خلیفہ اور نائب ہو۔ یہ سب مسافر زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، جب یہ فریاد کریں تو ان کو خاموش کرانا، جب یہ وحشت محسوس کریں ان کے لیے مونس و مددگار ثابت ہونا، خطرات اور مصائب میں نرم لہجے کے ساتھ ان کو تسلی دینا، کیونکہ تمہارے سوا ان کے ساتھ مردوں میں سے کوئی مونس و غمخوار نہیں، ان کے پاس تمہارے علاوہ کوئی ایسا نہیں کہ جس کے پاس وہ شکایت لے کے جائیں۔ ان کو چھوڑو کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے اور تم ان کے لیے، وہ تم پر روئیں گے اور تم ان پر۔ پھر امام عالی مقام نے سید سجاد کا ہاتھ پکڑا اور بلند آواز سے کہا،
اے زینب، اے کلثوم، اے رقیہ، اے فاطمہ، سب میری بات کو غور سے سنو۔ آگاہ رہو، میرے بعد میرا یہ فرزند تم پر میرا خلیفہ ہے اور یہ تمہارا امام ہے جس کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ پھر اپنے فرزند سے کچھ مخاطب ہوئے، کہا اے جان پدر، میرے شیعوں تک میرا پیغام پہنچانا، ان سے کہنا میرا باپ عالم غربت و مسافرت میں مارا گیا، بس اس پہ گریہ و بکا کرو، وہ شہید ہو گیا، اس پر رو اور ماتم کرو۔ وہ گھڑی انتہائی قیامت خیز تھی کہ جس میں حزن و علم انتہا کو پہنچ گیا، قلق، اضطراب شدت اختیار کر گیا، عواطف بحر متلاطم کی طرح برانگیختہ ہو گئے، موسلادھار بارش کی طرح آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، گریہ و بکا تھا کہ منقطع ہونے کو نہ تھا، دل لرز گئے، نہ ختم ہونے والا ہم و غم چھا گیا جب سرکار سید الشہداء مخدرات عصمت سے وداع کر رہے تھے۔ زبان اور قلم اس وقت کی کیفیت کو بیان کرنے سے عاجز ہیں، بلکہ اس وقت کا تصور کرنا بھی ناممکن ہے کہ جس وقت امام کے تمام اصحاب و انصار، آوان و مددگار، بھائی بیٹے شہید ہو گئے، مردوں میں سے کوئی ایک بھی باقی نہ رہا، تو امام عالی مقام وداع کی غرض سے خیام میں تشریف لائے تاکہ اطفال، خردسال اور عصمت و طہارت کو تسلی دے۔ امام جانتے تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد ان اطفال اور مخدرات عصمت و طہارت کا کوئی ظاہری ملجا ماوا اور پرسان حال نہ ہوگا، بلکہ قریب 30,000 کے بے رحم لشکر کے ہاتھوں گرفتار ہوں گے۔ اہل حرم کو بھی اس بات کا اندازہ تھا، نیز یہ احساس بھی تھا کہ امام تھوڑی دیر کے مہمان ہیں۔ امام حسین علیہ السلام خیام کے قریب آئے اور فرمایا، اے فاطمہ و سکینہ، اے زینب و ام کلثوم، تم پر میرا سلام ہو۔ میں آخری مرتبہ تم سے ملاقات کر رہا ہوں کہ اس کے بعد تمہارے لیے صرف مصائب اور آلام ہیں۔ تمام بیبیاں آپ کے گرد جمع ہو گئیں، گریہ و بکا کی آوازیں بلند ہوئیں۔ اس عالم میں جناب سکینہ آگے بڑھیں، عرض کی بابا جان، کیا اس وقت آپ بالکل موت کے لیے تیار ہو چکے ہیں؟ آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ مولا نے کہا، اے جان پدر، جس شخص کا کوئی یار و مددگار نہ ہو، اگر وہ موت کے لیے تیار نہ ہو تو اور کیا کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و نصرت ہرگز تم سے دنیا اور آخرت میں جدا نہ ہوگی، بس اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر صبر کرنا اور شکایت نہ کرنا۔ دنیا فنا ہونے والی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ بی بی نے عرض کیا، بابا جان، پھر ہمیں جد نامدار رسول اللہ کے حرم کی طرف لوٹا دیجئے۔ امام نے مشہور ضرب المثل زبان سے جاری کی کہ افسوس اگر قطع نامی پرندے کو چھوڑ دیا جاتا تو آرام کی نیند سو جاتا، مطلب یہ کہ واپس پلٹانے کی فرصت نہیں۔ یہ سن کے جناب سکینہ رونے لگیں۔ آپ نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے بے کنہ سے لگایا۔ پھر امام نے تمام مخدرات عصمت کو پکارا۔ جب سب بیبیاں جمع ہوئیں تو آپ نے ان سے مخاطب ہو کے کہا، مصائب اور آلام کے لیے تیار ہو جاؤ، آگاہ رہو کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا محافظ اور حامی ہے، ان قریب تمہیں دشمنوں کے شر سے نجات دے گا اور تمہارا انجام بخیر کرے گا، تمہارے دشمن کو مختلف انواع و اقسام کے عذابوں میں معذب فرمائے گا، اس مصیبت کے بدلے میں تمہیں مختلف انواع و اقسام کی نعمتیں اور کرامتوں سے نوازے گا، پس شکایت نہ کرنا، ایسی بات کو زبان پر نہ لانا کہ جس سے تمہاری قدر و منزلت میں کمی ہو۔ پھر فرمایا کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ عنقریب تمہارے ساتھ کنیزوں اور غلاموں کا سا سلوک ہوگا، تمہیں سواریوں پر بٹھا کر بازاروں میں پھرایا جائے گا، تمہیں سخت ترین اذیتیں دی جائیں گی۔ یہ سن کر بیویوں نے رونا شروع کیا۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے منہ پر ماتم کیا۔ امام نے بہن کو تسلی اور تشفیع دی اور کہا، مرتضیٰ کی بیٹی، صبر سے کام لو، تمہارا گریہ طویل ہے۔ امام علیہ السلام میں باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو سیدہ زینب عالیہ سامنے آئیں، کہنے لگی، بھائی جان ذرا ٹھہر جائیے تاکہ جی بھر کر دیکھ لوں۔ جناب سیدہ زینب نے امام مظلوم کے بوسے لیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے عقیل بنی ہاشم کو صبر کی تلقین کی اور اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کا ذکر کیا کہ جو خدا نے صابرین کے ساتھ کر رکھا ہے۔ بی بی نے کہا، بھائی جان میں ویسا ہی کروں گی جیسا آپ چاہتے ہیں۔ پھر امام مظلوم نے کہا، بہن زینب، مجھے ایسا لباس دیجیے جس کی طرف کوئی بھی توجہ نہ کرے، میں ایسے لباس کے نیچے پہن لوں تاکہ میری شہادت کے بعد اسے کوئی نہ اتارے۔ یہ سن کے مخدرات عصمت کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ جب امام علیہ السلام نے باہر جانے کا ارادہ کیا تو مایوسی کے عالم میں دائیں بائیں دیکھا اور کہا کہ کوئی ہے جو مجھے سوار کرائے۔ پس جناب سیدہ عالیہ یہ فرماتے ہوئے قریب آئیں کہ کس کو پکار رہے ہو اور کون تجھے سوار کرائے، میرے دل کی راحت۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے گھوڑے کی رکاب کو پکڑا اور امام مظلوم کو سوار کرایا۔ روایت میں ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام نے
آخری ودا کے موقع پر بہن کو وصیت کی، بہن مجھے نماز شب میں نہ بھلانا۔ جناب سیدہ زینب عالیہ کے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام اس وقت میدان کارزار کی طرف جا رہے تھے جب آپ کے تمام انصار اور اعوان شہید ہو چکے تھے، مردوں میں سوائے بیمار بیٹے کے کوئی بھی نہ باقی۔ جناب سیدہ زینب کی زندگی میں یہ قیامت کی گھڑی جس کو قلم لکھنے سے، زبان بیان کرنے سے قاصر ہے، اس جانے کا نتیجہ بھی ظاہر تھا، کیونکہ پہلے جتنی بھی افراد میدان قتال میں گئے سب کے سب شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے پیچھے اس خاندان کو چھوڑ کے جا رہے تھے کہ جس کی پوری روئے زمین پر مثال نہیں ملتی۔ اب ان میں صرف چھوٹے بچے اور مقدرات عصمت و طہارت ہی باقی رہے جن کی پوری زندگی عزت و احترام میں گھری ہوئی تھی۔ امام مظلوم ان کو بے آب و گیاہ بیابان کے وسط میں کمینے، رذیل، گھٹیا، ضمیر فروش دشمنوں کے درمیان چھوڑ کر جا رہے تھے۔ مقدرات عصمت بھی اس بات سے آگاہ تھی کہ ان کا سامنا شریر ترین اوباش قسم کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ ان کے قلوب دو طرح کے احساسات سے دھڑک رہے تھے، ایک امام حسین علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ کا احساس، دوسرا کمینے دشمنوں کا خوف۔ یہ تمام امور قلق و خوف اور وحشت کو دعوت دے رہے تھے۔ تاریخ میں ہے کہ جب امام کے تمام یارو آوان مارے گئے، مردوں میں کوئی بھی باقی نہ رہا، تو امام مظلوم نے خود میدان جنگ کی طرف جانے کا عزم کیا تو آپ نے رسول خدا کا لباس زیبتن کیا، رسول خدا کی زرہ کو پہنا اور حضرت کی تلوار اٹھائی اور ان کے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان جنگ میں تشریف لائے۔ جب قوم اشکیا کے سامنے تشریف لائے تو گھوڑے کو روک کر ان سے خطاب کیا، اے اہل کوفہ، تمہارے لیے بربادی ہو، آخر کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے حق کو چھوڑا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، کہ جو سلوک تیرے باپ نے بدر و حنین کے موقع پر ہمارے بزرگوں کے ساتھ کیا تھا، اسی بغض و عناد کی وجہ سے ہم تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ بہرکیف ان ملون نے امام حسین علیہ السلام کو بہت ہی مظلومیت کے ساتھ شہید کیا۔ امام حسین علیہ السلام کا راہوار وہی گھوڑا تھا کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دیا۔ جب گھوڑے نے دیکھا کہ اس کا سوار پشت سے اتر کر فرش زمین پر پہنچ چکا ہے تو وفادار گھوڑا امام عالی مقام کے قریب ہنہناتا ہوا آیا اور امام کو سونکھنے لگا، پھر اپنی پیشانی کو خون امام کے ساتھ رنگین زور زور سے ہنہناتا ہوا خیام حسینی کی طرف دوڑا۔ جب خیام کے نزدیک پہنچا اپنا سر زمین سے ٹکرانے لگا اور زور زور سے ہنانے لگا، شاید کہ وہ اپنی زبان میں بیبیوں کو امام کی اطلاع دینا چاہتا ہو۔ جب بناتے رسول اور چھوٹے چھوٹے بچوں نے یہ آوازیں سنی تو خیام سے باہر آئے، دیکھا کہ راہوار بلا سوار ہے، یقین ہو گیا کہ امام شہید ہو گئے۔ مقدرات عصمت کے کریا اور بکا کی آوازیں بلند ہوئیں، منہ پر ماتم کرنا شروع کیا اور فریاد کرنے لگے۔ جناب سکینہ نے روتے ہوئے کہا، خدا کی قسم میرا باپ شہید ہو گیا۔ پھر ندائے بلند ہوئی، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا میدان کربلا میں جس وقت امام حسین علیہ السلام زین سے فرش زمین پر تشریف لائے، بی بی سیدہ زینب کو اس فاجعہ کی خبر ہوئی تو آپ خیمے سے مقتل کی طرف فریادیں کرتی ہوئی نکلیں۔ کاش آسمان زمین پر ٹوٹ پڑتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ پھر جناب سیدہ زینب عمر ابن سعد ملعون کی طرف متوجہ ہوئیں اور فرمایا، اے ابن سعد، تو دیکھ رہا ہے اور ابو عبداللہ کو شہید کیا جا رہا ہے۔ عمر ابن سعد نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر آپ نے لشکر کو دیکھ کے کہا، افسوس، کیا تم میں سے کوئی مسلمان نہیں؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ بعد ازاں بی بی تیزی کے ساتھ مقتل کی طرف بڑھیں۔ صدمے کی وجہ سے بی بی کئی بار گری لیکن اٹھ کر پھر چل پڑتی۔ جب مقتل میں پہنچی تو دائیں بائیں دیکھا، بھائی پہ نظر پڑی، دیکھا کہ خون میں غلطاں، زخموں سے خون جاری، زخموں پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ کبھی دائیں پہلو کبھی بائیں پہلو بھائی کے قریب جا بیٹھی، بھائی کے جسم اتھر پر اپنے آپ کو گرایا اور کہا، کیا حسین تو ہے؟ کیا میرا بھائی تو ہے؟ کیا میری ماں کا فرزند تو ہے؟ کیا میری آنکھوں کا نور تو ہے؟ کیا میرا سکون قلب تو ہے؟ کیا تو ہمارا مددگار؟ کیا ہماری امیدیں تو ہے؟ کیا فرزند مصطفیٰ تو ہے؟ کیا فرزند علی ابن ابی طالب تو ہے؟ کیا فاطمہ زہرا کا فرزند تو ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ زخموں کی کثرت اور خون کے بہہ جانے کی وجہ سے امام پر انتہائی ذوف طاری تھا۔ بی بی نے کہا، بھائی، تجھے میرے نانا رسول خدا کا واسطہ مجھ سے کلام کرے، میرے باپ علی مرتضیٰ کا واسطہ مجھے مخاطب کرے، تجھے میری ماں فاطمۃ الزہرا کا واسطہ مجھے جواب دیں، اے میری آنکھوں کی روشنی مجھ سے کلام کرے، اے میری روح کی تسکین مجھے جواب دیں۔ بعد ازاں جناب سیدہ زینب اپنے بھائی کے پیچھے امام حسین کو اپنے سینے سے لگایا۔ اپنی بہن کے جب کلام پر امام متوجہ ہوئے، نحیف اور لاغر آواز میں بہن سے کہا، بہن زینب،
میرا دل ٹوٹ کے بکھر گیا ہے، مصیبت پر مصیبت آ رہی ہے، تجھے خدا کی قسم سکون سے رہنا، خاموشی اختیار کرنا، یعنی صبر سے کام لینا۔ جناب زینب عالیہ نے روتے ہوئے بھائی سے کہا، اے بھائی، بھلا آپ کی یہ حالت دیکھ کر میں کس طرح سکون سے رہوں؟ میری روح آپ پر فدا، میری جان آپ پہ نثار۔ ابھی بہن بھائی ایک دوسرے سے محو گفتگو تھے کہ شمر بالذل شوشن قریب آیا، کہنے لگا، اسے چھوڑ دو ورنہ تجھے بھی تمہارے بھائی کے ساتھ قتل کر دوں گا۔ جناب سیدہ نے بھائی کے گلے میں بازو ڈال دی اور فرمایا، خدا کی قسم میں اپنے بھائی کو ہرگز نہیں چھوڑوں گی، میرے بھائی کو ذبح کرنے سے قبل مجھے ذبح کر دو۔ ملعون نے جناب سیدہ کو زبردستی بھائی سے جدا کیا اور کہنے لگا، بخدا اگر تم اپنے بھائی کی طرف بڑھی تو اسی تلوار سے تمہاری گردن جدا کر دوں گا۔ پھر یہ ملعون امام کے سینے بے کینے پر بیٹھ گیا۔ یہاں بی بی آگے بڑھی اور اس شخص کے ہاتھوں سے تلوار چھینی اور کہا، اے اللہ کے دشمن، یہاں سے اتر جاؤ، میرے بھائی کے سینے اور پشت کی ہڈیوں کو تو نے توڑ ڈالا، یہ تو صرف چند گھڑیوں کا مہمان ہے، تجھ پہ لعنت ہو، تو نہیں جانتا یہ وہ ہے کہ جو رسول خدا کے سینے سے ملا رہا، بنت رسول خدا فاطمہ زہرا کے سینے سے ملا رہا۔ تجھ پہ افسوس ہے، یہ وہ ہے کہ جسے جبرائیل لوریاں سناتا تھا، میکائیل جھولا جھلاتا تھا۔ مجھ سے دور ہو جا تاکہ میں اپنے بھائی سے وداع کروں اور اس کی آنکھیں بند کر لوں۔ لیکن اس ملعون کے دل پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، نہ اس کے دل میں نرمی پیدا ہوئی اور نہ بی بی کے کلام پر اس نے توجہ کی۔ مؤلف کہتا ہے کہ بعض کتب مقاتل میں ہے کہ جب سیدہ زینب مقتل میں بھائی کے پاس پہنچی تو امام نے بہن کو واپس جانے کا حکم دیا۔ شمر ملعون کے آنے سے قبل بی بی خیام میں پہنچ چکی تھی۔ جب امام مظلوم کی شہادت عظمیٰ واقع ہوئی تو زمین میں زلزلے آنے شروع ہو گئے، سورج کو گہن لگا، آسمان سے خون کی بارش برسنے لگی، زمین خون ابلنے لگا۔ جناب عقیلہ بنی ہاشم امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں۔ پوچھا، بیٹے، یہ کائنات میں تغیر و تبدیلی کی کیا وجہ کہ سورج گہن ہو گیا، زمین کانپ رہی ہے؟ امام نے کہا، پھوپھی جان، میں بیمار، میں اٹھنے کی سکت نہیں رکھتا، مجھے سہارا دے کر در خیمہ پہ لے جائیے تاکہ میں دیکھوں کہ کیا وجہ ہے۔ جب امام اپنی پھوپھی کے سہارے سے در خیمہ پہ پہنچے، مقتل کی طرف نگاہ فرمائی تو دیکھا باپ کا گھوڑا ہے، زین سے خالی، لگامیں ٹوٹی ہوئی، باپ کا سر نوکے نیزہ پہ نظر آیا تو امام نے کہا، پھوپھی اماں، بچوں اور مخدرات عصمت کو جمع کرو، میرا باپ شہید ہو گیا، اللہ کا بہادر شیر قتل ہو گیا، سید الاوصیاء کا لخت جگر شہید ہو گیا، فاطمہ زہرا کا لال شہید ہو گیا۔ اور پھر امام پہ غشی طاری ہوئی اور منہ کے بل فرش زمین پر گر گئے۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے بیٹے کے سر کو پکڑ کے گود میں رکھا، پکاری، بیٹا اٹھ، تمہاری پھوپھی تجھ پہ فدا، بیٹا آنکھیں کھولو، تمہاری بہنیں تجھ پہ نثار، اے بقیت السلف اٹھیے۔ امام نے پھوپھی کو کوئی جواب نہ دیا۔ جناب سیدہ نے بھتیجے کا سر اٹھا کر رخسار کے بل زمین پہ رکھا اور ندا دی، اے زین العابدین، اے میرے دل کے ٹکڑے، آنکھیں کھولے۔ اور اسی وقت امام نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ انشاءاللہ کہ اس کے بعد کے حالات اگلی آڈیو میں پیش کیے جائیں گے۔ پروردگار ہمیں زینب سلام اللہ علیہا کے صبر و شجاعت سے اپنی زندگیوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کو مضبوط تر فرما اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا۔ یا اللہ، اس آڈیو بک کے سننے کو ہمارے لیے زاد آخرت قرار دے اور ہماری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔